की मौजूदगी का सदका है। परवरदिगार आलम ने जो अजीम अजीम चीज़ें हमें अता फरमाई हैं, अपना कलाम दे दिया, अपना दीन अता कर दिया, शरीयत अता कर दी, अपने महबूब का दामन अता कर दिया। ये दुनिया लाख बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बनाने के दावे कर ले, जमीनों के बड़े रकबों पर कब्जा करने का दावा कर ले, लेकिन इस नेमत से हर एक का दामन खाली रहेगा जो लाजवाल नेमत रब ने हमें अता फरमाई है। क्योंकि बिल्डिंगें जमींदोज हो जाएंगी, जमीनी रकबों के कब्जे हट जाएंगे, नोटों की गड्डियां पुरानी हो जाएंगी, खत्म कर दी जाएंगी, लेकिन जिस दौलत से रब ने हमें नवाजा है वो यहाँ भी उसकी चमक है। आंखें बंद करने के बाद कब्र की कोठरी भी जगमगाएगी, उठेंगे तो हश्र में भी उजाले रहेंगे और इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा जाने रहमत के दामाने करम के साए तले जन्नत का दाखिला होगा। रब तबारका व तआला ने जिस अजीम दीन को हमें और आपको अता फरमाया, वो दीन महदूद नहीं है साहब, बहुत वसी दामन है, दामन इस्लाम, जिसको रब तबारका व तआला ने अपना पसंदीदा कहा। दुनिया ने इसे कमजोर करने के लिए बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए और अपनी मकरूह ज़बानों का इस्तेमाल किया और अपनी गंदी नस्लों के होने का सबूत दिया और इस दीन पर कीचड़ उछालने की नापाक साजिशें रची गई। सबसे बड़ा फितना जो इस दौर में इस वक्त चल रहा है वो ये है कि दीन मौलवी मुल्लाओं का मामला है। ये बहुत बड़ा फितना है। नई नस्ल को अपनी तरफ खींचने के लिए, हमारी नस्लों की जिंदगियों को तबाह बर्बाद करने के लिए ये एक नया फितना निकला कि दीन तो सिर्फ मौलवी मुल्ला का मामला है, दीन चंद सजदों का नाम है, दीन मस्जिदों की आबादी का नाम है और ये चीजें सब बस्तियों में जाती हैं, इनकी तरफ तवज्जो करने की जरूरत नहीं है। अगर तरक्की करनी है तो आओ मैदान में, हम तुम्हें बताते हैं तरक्की क्या है। हमने कहा दलीलो, तुमने चंद चीजों को दीन समझ करके अगर उसी पर बस कर दिया तो तुम्हारी समझ बहुत महदूद हो गई और ऐसे समझ में कीड़े पड़ जाएं जो समझ ये ना समझ सके कि दीन क्या है। हमने कहा दीन सिर्फ मौलवी मुल्लाओं का नाम नहीं है साहब, बल्कि रास्ते पर पड़े हुए कांटे को हटा करके किसी के जाने के लिए रास्ता हमवार कर देना, ये भी दीन इस्लाम। तुमने इसे महदूद करके रख दिया। एक पड़ोसी के दरख्त के गिरे हुए फल को वक्त से पहले चुनकर उसके हवाले कर देने का नाम भी दीन इस्लाम है। सर की चोटी से लेकर के कदम के नाखून तक मुकम्मल कानून जिंदगी दे करके जानवर के सफों से हटा करके इंसान बनाने का नाम दीन इस्लाम है। इस दुनिया में जिसने जिंदगी की सांसें अता कर दी, जिसने अपने आप को अशरफुल मखलूकात कहने का हक दे दिया, वो दीन इस्लाम है। हमने उसे महदूद करने की नापाक साजिशें रची। भाई बाहरी कब चाहेगा कि लोग अपने मजहब पर रहे और अपने मजहब में फूले फले, अपने मजहब की चीजों को आगे बढ़ाएं, जबकि मजहब हम नहीं बढ़ाते हैं, हमें मजहब बढ़ाता है। हाँ, ये गलत नारा दिया जाता है कि काम करो मजहब बढ़े। नहीं साहब, काम करोगे तुमको बढ़ाया जाएगा। मजहब तो बढ़ चुका, मजहब तो बढ़ चुका। जो बढ़ने का एक वक्त था, बढ़ाने वालों ने ऐसे बढ़ा दिया कि औजे सुरैया की भी बुलंदियां कम पड़ जाएगी। मजहब को ऐसी बुलंदी पर उठा करके मुस्तफा की उंगलियों
بیس بالکل بند کر دیجیے اور اسپیکر کی آواز جہاں تک صحت ہے بڑھا دیجیے. مذہب ایک نیا نعرہ لگایا گیا اور آج کا موضوع ہی رہے گا آزادی. آزادی کسے کہتے؟ کیا بات ہے؟ دیش آزادی کی بات ہم نہیں کہہ رہے. 15 اگست نہیں ہے تو جھنڈا خریدا جائے. فکر کی آزادی، عمل کی آزادی. اس زندگی کو جو لوگ قید و بند میں سمجھ رہے ہیں، اس کی آزادی جو دنیا مطالبہ کر رہی ہے. مذہب ہم نے ساری چیزوں کو اچھا اسی ناپاک نعرے کی وجہ سے ہم نے ہر ایک چیز کو قیمتی سمجھا، ہر ایک کی بات کو قیمتی سمجھا. اگر نہیں سمجھا تو مذہب کی چیزوں کو نہیں سمجھا اور مذہب کی گفتگو کو نہیں سمجھا. ابھی آ کر کے ہمارے سامنے کوئی انگریزی پر بولنے لگے تو ہم بالکل جی سر، یس سر، مطلب ایسنے لگے کہ ہم نے کہا کیا کر رہا ہے دیکھا تھا انگریزی بولا تھا. ہم کہا انگریزی، یہ انگریزی کس بیماری کا نام ہے بھائی؟ تعجب تو یہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد کوئی قرآن کی بولی بولنے لگے تو اس کے سامنے نیت باندھ کر کھڑے ہو گے، کیونکہ انگریزی کا معاملہ تو یہاں تک محدود ہے کہ اگر تو پیشاب کر دے تو پوری انگریز کی دنیا تجھے پاک کرنے کا طریقہ نہیں دے سکتی ہے. اگر وجود کو پاک کر کے اجالا دے دے اسے اسلام کہتے ہیں. تو دنیا کی بولیاں جوتیوں کی نوک پر، مصطفیٰ کی زبان ہماری سر آنکھوں پر. ہم ہر ایک کو اہمیت دینے لگے اور دین کی چیزوں کو ہم کمزور سمجھنے لگے، کمتر سمجھنے لگے. اور یہ نعرہ بہت تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر اور اخبار تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، مطلب کچھ بیکار سادہ پنے جو ڈالے جاتے ہیں اس میں الٹی سیدھی حرکتیں. پہلے اخبار ہوتے تھے جب لوگ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ جو نہیں چبا پڑھ ڈالتے ہیں، لیکن اب کچھ نہیں. اب اخبار میں آپ اگر خرید لیجئے تو آپ کا پیسہ بیکار ہو جائے گا. آدھے سے زیادہ تو اٹوا چاہیے. تو اب اس کے ذریعے بھی کچھ ناپاک چیزیں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ دیکھو فلاں لڑکی نے یہ کر دیا، فلاں لڑکے نے یہ کر دیا. اور یہ ہے مذہب، یہ ہے آئینہ، اسے کہتے ہیں مسلمان. دکھا کر کے اب وہ کوئی بھی جملہ لگایا گیا ہو، آتنک کا لگایا گیا ہو یا اور کوئی دیش دروہ کا لگایا گیا ہو، یہ ہے فلاں. ہم نے کہا کہ بیٹا اگر ویڈیو بنانے کی بات آ گئی تو ہم بنائیں گے تو باپ دادا پھر تمہارے مسجد کے جوتے چراتے ملیں گے. تم نسلوں کی بات کرتے ہو. جس مذہب میں الحمدللہ ہم جی رہے ہیں اس میں ہمیں افسوس نہیں بلکہ فخر ہے کہ رب نے ہمیں اپنا قیمتی دین عطا کر دیا، اپنے محبوب کا دامن عطا کر دیا. اس لیے دنیا للچائی نظروں سے ہمیں نہ دیکھے کہ ہمیں اپنی طرف بلانے کے لیے انگریزی کا سہارا لے، بڑے اسکول اور کالج کا سہارا لے. ہم نے کہا ہم کبھی بھی یتیموں کے ساتھ نہیں رہے ہیں، جب بھی رہے ہیں ایسے نوازوں کے لیے ہم نے اپنے دروازے کھول رکھے ہیں کہ اگر غریب بھی لگا دیا جائے تو غریب نواز ہو جائے. ایسی زندگیوں کو ہم نے اپنے لیے مشعل راہ بنایا اور دین کی چیزوں کو ہم نے اپنی نسلوں کے لیے اجالے کے طور پر استعمال کیا. کل بھی تم للچائی نظروں سے دین کی طرف دیکھ رہے تھے، آج بھی دیکھ رہے ہو، لیکن کل بھی منصوبہ خاک میں ملا تھا، آج بھی مل رہا ہے اور قیامت تک ملتا رہے گا. اچھا ایک چیز دھیان دیے ہیں کبھی چوطرفہ سارے لوگ اسلام ہی کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ بھائی یہودی بھی ادھر دیکھتا ہے، نصرانی بھی ادھر ہی دیکھتا ہے، مجوسی بھی ادھر ہی دیکھتا ہے. جتنے ہیں
حد تو یہ ہے چکلالوی ادھر دیکھتا ہے, سما نیازی ادھر دیکھتا ہے, اور کچھ بہت زیادہ ہے مطلب ہاں کیڑے مکوڑے سب ادھر دیکھتے, سب کی نگاہیں ادھر ہی ٹکی ہوئی ہے. اور یہ ساری نگاہوں کا ٹکنا اور للچائی نظروں سے دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ سب باطل پر ہے, یہی ایک حق کا چراغ روشن ہے, حق کی شمع جل رہی ہے, اور مصطفیٰ جان رحمت کے پروانوں کی یہی ایک جماعت ہے. کیونکہ ہم تعداد کے بلبوتے پر دنیا میں کبھی اپنی بات نہیں رکھے, جب بھی رکھنے کی مرضی ہوئی تو 313 کو ساتھ لیا اور دنیا کی چھاتیوں پر ہم نے بات رکھ کر بتا دیا کہ یہ چوطرفہ جو ہے ان کفر کی طغیانیوں میں بھٹکنے والوں کی جماعت ایک طرف ہے, صرف کرتا پہن کر بدر میں اترنے والے دیوانوں کی جماعت ایک طرف ہے. اس لیے مذہب کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور مذہب والوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. جیسے بہت لوگ سے پوچھئے داڑھی کاہے نہ رکھو, بھائی عمرے کا ہوا, عمرے کا ہوا کا مطلب بھائی دانت نہیں جامے, تو کہیں نہیں دانت تو جامے, ہم کہیں تو پھر داڑھی جامے چاہیے. ہاں بھائی جگہ دانت نہ جمع ہو اکڑے لیے رخصت ہے, جگہ دانت نہیں جمے ہو کے لیے رخصت ہے. داڑھی کیوں نہیں رکھے؟ اب مولانا صاحب جانتے ہو حالات دیکھ رہے ہو, سب بدل گیا ہے, سب لوگ چڑھاتے ہیں. ہم نے کہا اچھا جس چیز سے چڑھائیں گے اس پر تم استورا چلاؤ گے, جس چیز سے چڑھائیں گے اس پر استورا چلاؤ گے؟ تو کہا حالات ایسے ہیں. تو ہم نے کہا لوگ تمہارے بیٹے کو بھی چڑھا رہے تھے ایک دن, تو پھر چڑھائی کر دو, لگاؤ استورا. نہ بیٹا رہے گا نہ چڑھانا رہے گا. تمہارے کپڑے کو دیکھ کر لوگ چڑھا رہے تھے, تو چلاؤ قینچی پھاڑو ایک طرف سے. مطلب چڑھانے کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ اسے ختم کر دیا جائے تو چڑھانا بند ہو جائے گا. سنو, تم قبر میں بھی چلے جاؤ گے تب بھی چڑھانا بند نہیں ہوگا. جن کے برتنوں میں جو ہے وہ نکلتے رہیں گے, جن کی اوقات جو ہے وہ اپنی گندی زبانوں کا ثبوت دیتے رہیں گے. ہم نے داڑھی ماحول دیکھ کر نہیں رکھا ہے, مصطفیٰ کی مسکراہٹ دیکھ کر رکھا ہے. حالات نہیں صحیح ہے تو توہرن کے لیے خراب ہے, کیا سب صحیح ہے کا؟ جتنے علماء ہیں سب کے لیے توہرن سے زیادہ ان کے حالات ٹارگٹ ہیں. ہاں, سب سے زیادہ ادھر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ یہ اگر قبضے میں آ جائے تو یہ تو یک دن میں سب قبضے میں آ جائیں گے. ہاں, کیونکہ ان کے پیچھے ایک ہفتہ کوئی بربادی کے لیے کام کرے اور ان میں سے ایک عالم کھڑے ہو کر جمعہ کے دن 15 منٹ گفتگو کر لے تو وہ ایک ہفتے کی محنت پر پانی پھر جاتا ہے. ایک ہفتے کی محنت پر پانی پھر جاتا ہے. اگر آج گاؤں میں ربیع الاول کا جھنڈا 11 کا فاتحہ, محرم کی اگر بتی اور شیرنی دیکھ رہے ہو تو یہ انگریزوں کی دین نہیں ہے, ان چٹائی پر بیٹھنے والے علماء کی دین ہے کہ تمہیں بھٹکایا جاتا رہا, تمہیں الگ الگ ملکوں میں کمائی دولت کے نام پر بلا کر کے الگ الگ چیزوں کو دکھا کر لالچ دے کر کے گمراہ کرنے کی کوششیں کی جاتی رہی. لیکن جب پلٹ کر اپنے وطن میں آئے, جمعہ پڑھنے کے لیے پہنچے تو نبی کے علم کے جو ہے دین کا علم اپنے کلیجے میں لے کر جب عالم دین منبر پر کھڑا ہوا, اس نے عشق و محبت کی گفتگو کی تو امریکہ کی ساری محنتوں پر پانی پھر گیا, لندن کی ساری محنتوں پر پانی پھر گیا, دنیا کی تمام سازشوں پر پانی پھر گیا. کیونکہ دنیا کی مکروہ زبانوں کی محنت ہے ایک سال کی ایک طرف, ایک عالم ربانی کی 10 منٹ کی گفتگو ایک طرف.
اس لیے ادھر کو تو زیادہ نظر لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ یہی ہے بھائی اب تھوڑے اچانک ناچے لاگو تو کوئی نہیں روکا، دوسرے لوگ تو ہار پھول پہنانے کے لیے آگے، واہ واہ کیا اچھل رہے تھے، ڈول آگے کمر میں ہڈی ہے کہ اسپرنگ لاگے، بہت بڑھیا ڈولت رہا، مطلب ٹھیک رہا سو سسٹم۔ لیکن اگر کوئی مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے تنہا کہہ رہا تھا، جبکہ اپنی ڈیوٹی کو بھی داؤں پر لگائے ہوئے تھا، خزانچی کی مسکراہٹ کو غضب میں تبدیل کر رہا تھا، ہاں صدر کی رضا کو ناراضگی میں تبدیل کر رہا تھا، تنہا امام عالم دین کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا کہ خبردار یہ نہ کرنا نہیں تو جہنم کی ایندھن بن جاؤ گے۔ تو قوم کو گمراہ کرنے کے لیے سازشیں کل بھی تھی، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی، لیکن دین پر چلنے والوں کی ثابت قدمی کل بھی تھی، آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہے گی، کیونکہ یہ قوم اپنے آپ نہیں ٹکی ہوئی ہے۔ اگر انہیں روحانیت میں کوئی ستائے گا تو قبروں میں ولیوں کی پہرے داری موجود ہے، اگر ظاہر میں کوئی ستائے گا تو عالم ربانی گیر کی پہرے داری موجود ہے، اگر کتابوں میں کوئی ستائے گا تو امام احمد رضا خان کا پہرا موجود ہے، اگر کوئی شرافت میں چڑھائے گا ہمیں ستائے گا تو تاج الشریعہ کا شریف چہرہ ہماری نگاہوں کے سامنے جواب کے طور پر موجود ہے۔ اس لیے گنبد خضرا کی چمک سے لے کر غریب نواز کے گنبد کی دمک تک، علماء کے منبر سے لے کر کے مسجد و محراب کے سجدے تک، کل بھی دین کا نعرہ تھا، آج بھی ہے، صبح قیامت تک رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مذہب اسلام، حضرت علامہ کمال الدین صاحب قبلہ۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ سازشوں کے پیچھے کہ لوگ کہنے حالات خراب، انہوں نے کہا کب صحیح رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، حالات ٹھیک رہے، ابلیسوں پچھوائے رہا، دورہ ہوا سے لے کے نیچے تک گھومت رہا، حالات ٹھیک رہے، اسے بڑا آتنکوادی دنیا کو پیدا ہے کبھی نہیں۔ ہم نے سوال کیا، ہم نے کہا حالات کب ٹھیک رہے؟ جب سے دنیا بنی ہے یکو دن تو بتائے دیو تو ہم غلامی کریں۔ حالات کا رونا رویا جا رہا، ہم نے کہا حالات نہ کبو ٹھیک رہے نہ ہوں گے، کیونکہ حالات ٹھیک رہنے کے لیے دنیا کو بنایا ہی نہیں گیا ہے۔ سارے حالات اگر ٹھیک ہوں گے تو عمل کے فیصلے کے بعد ٹھیک ہوں گے، عمل کے فیصلے کے بعد ہی ٹھیک ہوں گے۔ اگر ٹھیک کر کے جاؤ گے، فیصلہ ٹھیک مل گیا تمہیں، تمہارے عمل اچھے رہے اور تمہیں اچھے کا فیصلہ مل گیا، تب جا کر کے حالات درست ہو گے۔ پھر نہ کسی کا تانا ہے، نہ عمر کا گھٹاؤ ہے، نہ بیماریوں کا گھیراؤ ہے، نہ اسپتالوں کے جہنم خیز بیڈ ہے، نہ وہاں کے زبردستی گلوکوز چڑھنے والی بیماریاں ہیں، نہ ڈاکٹروں کے جو ہے فیس اور مریضوں کو ہڑپ کر مردہ لاشوں کو بیچ کر اپنے پاپی پیٹ کو پالنے والے ڈاکٹروں کی حرام خوریاں ہیں۔ اگر آرام ملے گا تو موت کے بعد، فیصلے کے بعد، جنت میں جانے کے بعد ہی آرام ہے، باقی حالات کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ نہیں یکو دن بتاؤ ٹھیک رہا ہوا، دوہرے لوگ تو رہے نا وہ دور میں، میں ہم تو رہے، ہم تو پچھڑ گئے نا، تو دوہرے بتاؤ تب تو ٹھیک رہے حالات؟ نہیں، ایک سرسری طور پر گنا ہے نا، حالات کب ٹھیک تھے؟ کب ٹھیک تھے بھائی حالات کب ٹھیک تھے؟ حالات کب ٹھیک تھے؟ سینکڑوں برس تک آنسو بہاتے بہاتے دونوں رخساروں کے درمیان گڑھے پڑ گئے، حالات کب ٹھیک تھے صاحب؟ حضرت حوا سے بچھڑنے کا غم، جنت سے جدائی کا غم، حالات کب ٹھیک تھے صاحب؟ ابھی کچھ اور آگے قدم بڑھائے تھے کہ بیٹوں کے ذریعے بیٹے کا قتل، حالات کب صحیح تھے صاحب؟
پانی میں ایک بھائی کو کنویں کے حوالے کر دینا، لے جا کر کے بازار بصر میں بیچ کر کے چلے آنا، حالات کب صحیح تھے؟ ایک بیٹے کی جدائی میں باپ کے آنکھوں کی بینائی کا چلے جانا، حالات کب صحیح تھے صاحب؟ ہم کو کوئی بتائے نا کہ حالات کب درست تھے؟ آج حالات کا رونا رو کر کے اگر مذہب چھوڑا جائے، اگر سچائی کو چھوڑ دیا جائے، اگر قرآن کو چھوڑ دیا جائے، شریعت کو چھوڑ دیا جائے تو یہ ہمارا ڈھونگ ہے، ڈھونگ۔ حالات کا رونا کبھی امت میں رویا نہیں گیا، کبھی نہیں رویا گیا۔ کب حالات درست تھے؟ ایک پیغمبر کو عیبی قرار دے دیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے مل کر کے حضرت موسیٰ پر عیب لگا دیا۔ حالات کب صحیح تھے صاحب؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر سولی تک لے کر چلے گئے، حالات کب صحیح تھے؟ حضرت زکریا کے سر پر آرا چلا دیا گیا، حالات کب صحیح تھے؟ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں ایام گزار رہے، حالات کب صحیح تھے؟ حضرت ایوب کے جسم کے کھال بھی ادھر کر زمین پر آ گئے، آبلے پڑ گئے صاحب، اور وہ جو ہے ان زخموں سے جہاں چیزیں رساؤ کر رہی تھی وہی بستی والوں نے اٹھا کر کے گھسیٹ کر ایک نبی کو کوڑے کی ڈھیر پر ڈال دیا۔ حالات کب صحیح تھے؟ بیوی تک کو پر بستی میں آنے پر پابندی عائد کر دی، حالات کب صحیح تھے صاحب؟ مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت سے پہلے باپ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، حالات کب صحیح تھے؟ نبی دنیا میں تشریف لائے، 6 سال کے بعد ایک ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، مصطفیٰ جان رحمت مقام ابوا میں اپنی ماں کے جسد خاکی سے لپٹ کر کے ساروں قطار رو رہے تھے، حالات کب صحیح تھے صاحب؟ 2 سال کے بعد دادا عبد المطلب کا جنازہ انہی مکہ کی گلیوں سے اٹھتا دیکھا گیا، حالات کب صحیح تھے صاحب؟ ابھی چند دن اور گزرے تھے کہ 1-2 دن کے اندر صاحب 2 بڑے جنازے مکہ والوں کے کندھوں پر آ گئے، ایک شفیق بی بی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جنازہ اٹھا، ایک طرف چچا ابو طالب کا جنازہ اٹھا، حالات کب درست سے صاحب؟ ابھی کچھ اور سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ بلال حبشی کو کوڑوں کا ضرب دیا گیا، انہیں آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، حضرت سمیہ کے ناف کے نیچے نیزہ مار کر شہید کر دیا گیا، حالات کب درست تھے صاحب؟ مکہ سے نکلنے پر ان ظالموں نے مجبور کر دیا، حالات کب صحیح تھے؟ 40 کفاروں نے نبی کے کاشانے کا گھیراؤ کر لیا، حالات کب درست تھے؟ مدینہ پہنچے ہی نہ تھے، ابھی سکون کی سانسیں بھی نہ لی تھی کہ بدر کا بلاوا آ گیا، پہنچ گئے صاحب ننگے بھوکے 17 رمضان کا روزہ رکھے ہوئے، جمعہ کے دن اتر گئے، خونوں کی ہولیاں کھیلی گئی، حالات کب درست تھے؟ 1 سال کے بعد 70 صحابہ کی لاشیں احد کے میدان سے اٹھائی جا رہی تھی، شفیق چچا حضرت امیر حمزہ کی لاش مصطفیٰ جان رحمت نے گود میں اٹھائے، آنکھیں برس رہی ہے نبی کی، چچا جان میری کمر ٹوٹ گئی ہے، لے کر چلے تو پیچھے سے احد پہاڑ بھی ہل گیا، وہ بھی چلنے لگا، میرے نبی نے کہا احد میں جانتا ہوں تو محبت کرتا ہے اور جنت میں بھی تو میرے ساتھ رہے گا، جنت میں بھی تو میرے ساتھ رہے گا، میں چچا کو مدینہ نہ لے جاؤں گا، تیرے دامن میں دفن کر کے جا رہا ہوں تاکہ تجھے ان سے نسبتیں اور یادگاریں قائم رہے۔ حالات کب درست صاحب؟ کلیجے کو چبا لیا گیا، ناک کان کاٹ دیے گئے، آنکھیں ابال دی گئی، انگلیوں کے پور تک جدا کر دیا گیا، حالات کب صحیح تھے؟ حضرت خبیب کو سولیوں پر لٹکا دیا، مکہ کے گلی کوچوں میں ایک انگلیوں کا پور کاٹا گیا، آنکھیں ابال دی گئی، اس زبان تک اس عاشق صادق کا کاٹ دیا گیا، حالات کب درست تھے صاحب؟ صدیق باصفت دنیا میں تشریف لائے، نبی کی نبوت پر کیچڑ، مدعین نبوت، تارکین صلاۃ، یہ سب جو ہے مانین زکات کی الگ الگ ناپاک ٹولیاں اٹھ کر کھڑی ہوئی، نبی کے لگائے ہوئے 63 سالہ پاکیزے کو خاک و خون میں تبدیل کرنے کی ناپاک سازش ہے، ایک طرف سے کوئی مسلمہ قذاب بن کر کے اٹھ رہا ہے، کوئی الگ عورت کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، حالات کب درست ہے صاحب؟ ابھی 2 سال چند مہینے بھی نہ گزرے تھے کہ خلیفہ اول سے امت محروم ہو گئی صاحب،
खलीफा अव्वल का जनाजा उठता देखा गया, हालात कब दुरुस्त है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब को गली में चलते हुए जहां मस्जिद के लिए तशरीफ ले जा रहे हो, जाकर के मुसल्ले पर अभी खड़े होकर सब दुरुस्त करवा रहे कि नेजा मार करके शहीद कर दिया गया। हालात कब दुरुस्त है। हजरत उस्मान गनी को 40-40 रोज तक उनके घर में कैदोबंद की मुसीबतें झेलने पर मजबूर कर दिया। करबला का 3 दिन का पानी का बंद होना तो हम सुनते हैं, 40 दिन भी पानी बंद रहा है साहब मदीना में। हजरत उस्मान गनी की साथ पर वो उस्मान जिसने पीले रोमा को खरीद करके उम्मत के नाम वक्फ कर दिया हो, वो उस्मान गनी जिन्होंने अपना पूरा माल नबी के कदमों में निछावर कर दिया गया हो। हजरत नायला उनकी बीवी के आंखों के सामने जालिमों ने हजरत उस्मान गनी को कुरान पढ़ते हुए तिलावत कुरान करते हुए फसयकफीकहुमुल्लाह की आयत पर पहुंचे थे कि पीछे से तलवार का वार किया गया, खून का फव्वारा कुरान के जुज़दान पर गिरा और तीसरे खलीफा से उम्मत महरूम हो गई। हालात कब दुरुस्त से साहब, आज हालात का रोना रोकर हम मजहब छोड़ रहे हैं, नबी की सुन्नतों को मिटा रहे हैं, मस्जिदों से बगावत, मदरसों से बगावत, अपनी नस्लों को इल्म से, इल्म दीन से खींच करके दूसरे उलूम को उनके कलेजों में उतार कर उन्हें मजहब का बागी बनाते जा रहे हैं। हमने कहा बताओ ना हालात कब दुरुस्त से साहब। हजरत मौला अली शेर खुदा मस्जिद जा रहे हो, नमाज के लिए सलात और सलात की सदा लगाते हुए निकल रहे हो, अचानक गली की मोड़ से हमला हो जाए, आपको बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया जाए। हालात कब दुरुस्त से साहब। एक 14 साल बेटा है इमाम हसन मुज्तबा की सूरत में इस जहर दे दिया गया, अतरियों के टुकड़े कट कट कर कई के जरिए मुंह से बाहर निकल रहे। हालात कब दुरुस्त थे साहब। अभी चंद सुकून की सांसें भी न मिली थी कि नबी के नवासे को मदीना छोड़ना पड़ा। हालात कब दुरुस्त थे। हज के अय्याम थे, मक्का छोड़ना पड़ा। हालात कब दुरुस्त थे। रास्ते में थे इमाम मुस्लिम और उनके दोनों नौनिहालों के शहादत की खबर मिल गई। हालात कब दुरुस्त थे। अभी रहते करबला पर उतरे भी न थे साहब कि पहला पानी पर बिछा दिया गया। 22,000 खून के प्यासे, कहीं अकबर की जवानी चली गई दीन के लिए, कहीं अब्बास का शबाब चला गया दीन के लिए, कहीं कासिम इब्ने हसन मुज्तबा के शबाब को लूटा गया दीन के लिए, कहीं असगर का बचपना छीना दीन के लिए। ज़ैनबो कुलसूम और शहरबानो उम्मे रबाब, इनकी चादरें छीनी गई। हालात कब दुरुस्त थे। खेमे को जला दिया गया। हालात कब दुरुस्त थे। एक बीमार ज़ैनुल आबिदीन को हाथ में हथकड़िया, पांव में बेड़िया, गले में तोक डाल करके एक करबला से कूफा की गलियों तक, वहां से शाम के दरबारों तक घुमाया गया साहब। हालात कब दुरुस्त थे। उमर बिन अब्दुल अजीज को शहीद किया गया। हालात कब दुरुस्त थे। इसलिए हालात का रोना ना रोना, इन हालात का रोना अगर पिछले रोए होते तो यहां तक दीन ना पहुंचता। मामला तो ये था साहब, मामला तो ये था, मुसलमानों का काफिला गुजर रहा था, ईसाइयों ने पीछा कर लिया, ईसाइयों ने पीछा कर लिया, उधर से कर रहे थे। नमाज का वक्त आ गया साहब। मुसलमानों ने अपने काफिले का सफर रोक दिया। इमामत का मुसल्ला बिछा, पीछे लोग इक्तिदा में नियत बांध कर खड़े हो गए, खड़े हो गए। नमाज जैसे शुरू हुई, नमाज जैसे शुरू हुई, ईसाइयों ने छुप करके इमाम ही को तीर मारा, इमाम ही को तीर मारा। तीर का ज़र्बकारी था, हल्क में लगा तो फौरन गिरे, शहीद हो गए। लाश को किनारे करके दूसरे सहाबी मुसल्ले पर खड़े हो गए साहब।
اس لاش کو کنارے کر کے دوسرے صحابی مسلح پر پوزیشن سنبھال لیے اور باقی کی رکعتیں پڑھانے لگے. پھر عیسائیوں نے نشانہ لگایا اور ٹھیک کاری ضرب لگا، حلق میں تیر پیوست، وہ بھی گرے، جا بحق ہو گئے. مسلمانوں نے آگے بڑھ کر کے مسلح کو سنبھالا، ان کی لاش کو کنارے کیا. تیسری بار پھر عیسائی فوجی نے کمان میں تیر چڑھائے، نشانہ لگانے ہی والا تھا کہ اس کے پادری نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا رہنے دے. اس کے ہاتھ پکڑ لیے، کہا رہنے دے. کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ کہا جس کی نماز، جس کے سجدے سے دو بھائیوں کی طرف تھی، لاشیں بھی نہ روک سکی، اس قوم کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. جن کے سجدوں سے، نمازوں سے، عبادت سے دو بھائیوں کی طرف تھی، لاشیں بھی انہیں نہ روک سکی. کنارے کر کے وہ مصلی سنبھالتے جا رہے ہیں. تم سب کو ختم کر دو پھر بھی دین کو نظر نہیں لگا سکتے ہو، کیونکہ یہ حالات کا رونا نہیں روتے ہیں. یہ جو بھی ہوتا ہے رب کی مرضی سمجھ کر صبر کرتے ہیں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں. اس لیے کام کرنا یہ ہمارے ذمے پر ہے. بیٹھ کر کے ہاتھوں پر ہاتھ دھر کے حالات کا رونا یہ ہمارے ذمے پر نہیں ہے صاحب. حالات کب درست رہے؟ دجلہ کا بند توڑ دیا گیا. 1.25 لاکھ مسلمانوں کی لاشیں دجلہ کے تہخانوں سے نکالی گئی صاحب. بغداد میں تہخانوں سے 1.25 لاکھ مسلمانوں کی لاشیں نکالی گئی. حالات کب درست تھے صاحب؟ 40 روز تک دجلہ کا پانی کالا ہو کر کے بہا. وجہ یہ تھی کہ کتب خانوں میں جو مسلمانوں کی دینی کتابیں تھیں انہیں جلا کر راکھ کر دیا گیا تھا. اتنی کتابیں جلی تھی کہ جس کے راکھ 40 روز تک پانی کو سیاہ کر کے بہا رہے تھے. حالات کب درست تھے